जुडिशल इंडिपेंडेंस नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इश्यूज हैं, वीक लीगल फ्रेमवर्क है। एक क्वेश्चन मार्क इसका आउटडेटेड लेजिस्लेशन का होना, दूसरा जो जुडिशरी का फंक्शनल करना, तीसरा ऐसे एक स्टेटस को का कंटिन्यू होना जिससे पाकिस्तान का आम आदमी वो उससे मुतमिन नहीं है। हाफिज साहब, एक मैं हमेशा सोचता था कि जब हमसे लोग डिस्कस करते थे कि हम लोग जो है इंसाफ को या वकीलों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी की भी एक बहुत बड़ी बहस है पाकिस्तान के अंदर। 50% से ज़्यादा तो पॉवर्टी के लाइन से बिलो है, मतलब जिनको एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती है, और ज़्यादा केसेस भी जो हैं वहाँ पे उन्हीं लोगों के हैं। मेरे माइंड में ये एक चीज़ सवाल घूम रहा था कि अगर ये जो एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉयर्स हैं या जुडिशियल सिस्टम है, अगर इसी को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ले आए, एक उनके स्केल्स के हिसाब से सैलरी हो लॉयर्स के लिए भी, अभी भी होगी, लेकिन वो जो एक कॉन्सेप्ट है लाखों करोड़ों रुपए के केस लड़ने का, जो बंदे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनके लिए अगर सरकार अपने वकील अपॉइंट करके दे दे और उनको सरकार से ही पैसे आ रहे हो। अच्छा मुनीब, एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर लिटिगेशन है वो है सरकार के खिलाफ, और सरकार के बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, तो उसके हद तक तो मैं समझता ही हूँ कि अगर आपकी सरकार के खिलाफ लिटिगेशन है तो सरकार के खिलाफ जब अगर आपका केस कामयाब होता है तो सरकार को कॉस्ट पड़नी चाहिए कि आपने गलत काम किया है या हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिसाइड किया हुआ है, आपने दोबारा किया है, तो कॉस्ट डलनी चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि डेफिनेटली कैटेगरीज बन जानी चाहिए कि अगर ये इस कैटेगरी के अंदर, और आजकल तो बड़ा आसानी है कि आप CNI से ही नादरा के अंदर डालें तो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सामने आ जाती है कि उसके अंदर है। तो अगर कोई इस तरह का हो उसको तो डेफिनेटली जो है सरकार के लॉयर होने चाहिए कि अगर सरकार से ही मुझे शिकायत है तो सरकार का फिर दे ना वकील के मैं उसके खिलाफ करूं, और जब वो फैसला हो तो ना सिर्फ फैसला क्लियर कट टर्म्स के अंदर आए, बल्कि जिस सरकारी ऑफिशियल ने जो है वो ज्यादती की है या गलत किया है या रॉन्ग डूइंग की है तो उसको जो है वो पैसे की कॉस्ट भी डालनी चाहिए, और उसके बाद उसकी ACR में भी लिखना चाहिए कि तुमने ये गलत काम किया, ताकि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल्स के तौर पे आए। दूसरा एरिया वो है कि जहाँ पे आपके सिविल राइट्स हैं, तो सिविल राइट्स के अंदर जो है चाहे आपका छोटा है या बड़ा राइट्स है, उसके अंदर हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि मैं अच्छा सा वकील करूँ जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो समझता है। तो जिसकी तरफ आपने इशारा की वो वेरी फ्यू लोग हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो है आम आदमी जो है वो अपने राइट्स के मुताबिक जो है वो अफोर्ड कर सकता है लॉयर्स के अंदर। ये ऊपर वाला एक इशू है। तो ऊपर वाले जो लोग हैं वो जिनकी कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी अगर वो देते हैं तो वो उसका एक इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको डिवीजन की जा सकती है। मतलब वो जो आपने नादर वाली बात की है फाइनेंशियल नहीं, देखना कि अगर मैं किसी की हेल्प चाहता हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अभी इन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाई है इसके ह्यूमन राइट्स के नीचे वो काम कर रही है, लांजा के नाम से है कि अगर आपको उसके अंदर कोई लॉयर्स चाहिए आपके केसेस के मुतालिक जो है तो हम आपको फ्री देते हैं। हमारी बार एसोसिएशंस की भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉयर्स पैनल्स पे होते हैं, कुछ वैसे वॉलंटरीली भी काम करते हैं, लेकिन ये इशू बड़ा है। इस इशू बड़े को एड्रेस करने के लिए हमें मेजर 3-4 स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। चूंकि लिटिगेशन कम करने का भी एक तरीका यही है कि अगर कोई शख्स गलत काम करता है तो उसको कॉस्ट भी डाली जाए और उसको अकाउंटेबल भी किया जाए और उसको जो है उस सीट से रिमूव किया जाए। अब ये है कि CDA देख लें, RDA देख लें, रेगुलेटरी देख, उन्हीं के खिलाफ केसेस हैं, वो अदालत एक फैसला करती है, मसला वहीं रहता है, फिर एक और बंदा आ जाता है, फिर एक और आ जाता है, तो इशू। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये अप्रोच भी आनी चाहिए, और दुनिया में ये होता नहीं है। जितनी मैल एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, ये दुनिया में इतनी मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और उस मैल एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्ट जो है मेरा ख्याल है वो जस्टिफाई नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो उसकी डिपार्टमेंटल पनिशमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, उसमें इन डेप्थ जाएंगे कि हम पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान को कैसे जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की जुडिशरी फेस कर रही है, एंड दैट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक पार्टी आती है, वो कहता है ये मेरा चीफ जस्टिस है, पब्लिकली कहते हैं। दूसरी पार्टी कहती है दूसरे चीफ जस्टिस को ये मेरा चीफ जस्टिस है।
یہ میرا چیف جسٹس نے پاکستان کی جو جوڈیشل سسٹم ہے, جسٹس کا جو نظام ہے, اس میں سے عوام کا جو بھروسہ ہے وہ ختم کر دیا. اب مطلب یہ لیبلز لگ گئے کہ ابھی فار ایگزامپل جیسے ابھی تو بہت بہتر ہو گیا, جو کرنٹلی چیف جسٹس ہیں, شکر ہے ان کے اوپر کسی کا کوئی لیبل نہیں ہے. لیکن ان سے پہلے آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سچویشن کیا چل رہی تھی کہ جی یہ اب نون کے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ہیں, یہ ان کے ہیں, یہ ان کے ہیں, یہ ان کے ہیں. اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے جوڈیشری کو فرام اینی لیول, تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے اور بھروسہ جیت سکے عوام کا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو آپ کے سامنے ایز اے چیف جسٹس ایک ڈیسیژن آیا ہے, وہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے کہ جس کے اندر چاہے اپوزیشن کے لوگ ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا پاکستان کے جسٹس سیکٹر سے لوگ ہیں, انہوں نے ساروں نے اس اپوائنٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اپوائنٹمنٹ کو کسی پروسیس کے اندر آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرمائل یا چیزیں ایسی چل رہی تھیں, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہی از دا بیسٹ چوائس. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ یہ جو پالیٹکس اور یہ ساری چیزیں یہ پچھلے 12-14 سال سے اس ملک کے اندر انٹروڈیوس, پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, میرا جج تیرا جج, میرا چیف جسٹس آپ کا چیف جسٹس, ہاں لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی تھی. لیکن جب پاکستان کے پالیٹیشنز نے جو ہے پولیٹیکل ڈائلاگ چھوڑ دیا اور اپنے جو میٹرز تھے جو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ یا ان سائڈ پارلیمنٹ جو طے ہونے تھے, ان کو جب سڑکوں پہ لے کے آئے اور ان سڑکوں کے اندر جا کے پھر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 ہے یا سپریم کورٹ کی 184 ہے, یا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ خود اس کام کے اندر چل کے جو سو موٹو تھا, جو پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف گئی اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ کی طرف نکل گئی اور ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن اور ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن گئی. تو یہ تینوں فیکٹرز جب آگے بڑھتے گئے تو اس کے اندر یہ ہوا کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے اس کو پھر پولیٹیسائز جو ہے اس کے اوپر ایک بحث سٹارٹ ہو گئی کہ میرا بینچ آپ کا بینچ, میرا مخصوص بینچ آپ کا مخصوص بینچ جو ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, کچھ چیزیں آئی ہیں کہ جس کے اندر سو موٹو کو لمٹ کر دیا گیا, لے نہیں سکتے, پریئر سے باہر نہیں جا سکتے, گراؤنڈ سے باہر نہیں جا سکتے, یا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایک آئیڈیا آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے, لیکن جتنی دیر تک آپ اس ملک کے سسٹم کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے, ایک ہے آپ کا ایڈمنسٹریٹو جسٹس سسٹم پلس کانسٹیٹیوشنل جسٹس سسٹم, اور دوسرا ہے آپ کا ریگولر کرمنل جسٹس, ٹیکس اور کارپوریٹ کا سسٹم جو ہے. اب یہ دونوں جب ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں پہ پولیٹیکل کوسچنز بار بار ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جائیں یا ہر عدالت کا ایکشن جائے یا ہر لا جو ہے اس کی وائریز پہ جایا جائے, تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی اور اس سے میس کریٹ ہو گیا. اس کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھی موو تھی جو چلائی تھی سارے لوگوں نے انیشلی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی فار دس فیڈرل لیول جی, اور اس کے بعد آپ کی پروونس کے اندر پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کہ ان کا کام جو ہے کہ انٹرا گورنمنٹل وائری اسٹیچوٹ میل ایڈمنسٹریشن اور میرے اور آپ کا جو عام آدمی کا رائٹ ہے یا اس کی انفورسمنٹ ہے یا اس کے خلاف, اس کو آپ علیحدہ کریں. جتنی دیر تک نہیں کریں گے, ابھی ایک اٹیمپٹ ہے, لیکن یہ اس اٹیمپٹ سے پاکستان کی پارلیمنٹ اور ویزا ورس سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک جو امبیلنس تھا اس برج کو انہوں نے کم کیا ہے جو ایک اس امینڈمنٹ سے. لیکن اس سے پاکستان کے عام آدمی کو کوئی فائدہ ہے نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو روڈیمنٹری چینجز تھیں کہ جس کے اندر ایکسکلوزیو کورٹس فار ایکسکلوزیو کیٹیگری آف کیسز جو تھا وہ آپ نے انٹروڈیوس نہیں کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی اس پہ آئے ہیں کہ بینچ کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ جی وہ خود ہی الیکٹ کر لیتے ہیں یا گورنمنٹ کی میجورٹی زیادہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بنانے میں یا جوڈیشل کمیشن کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر جو ہے یہ جلدی ریئلائز کر دیا جائے گا کہ ایک اٹیمپٹ ہو گئی ہے, اب دوسری اٹیمپٹ کے اندر جو ہے ہمیں پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں ان کے اندر اپنی اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ انڈیپینڈنٹلی کام ہو, انسٹنٹ اور ایکسپیڈی جسٹس آئے, اور اس ملک کے اندر جو ہے جو لوگ سالہ سال سے انصاف کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو ایڈریس. ایوریج کیس جو پاکستان میں ریزولوشن کی طرف جاتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 سال ہے. نہیں, یہ تو وہ ہے نا کہ جو مائنر قسم کا آپ کا کیس ہے نا, وہ اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ جہاں کے اوپر آپ کی ایویڈنس ہے یا جہاں آپ کے میجر کیسز ہیں
وہ تو سالہ سال انہیریٹنس کے کیسز، حق شفا کے کیسز، فیملی میٹرز جو ہیں، اب ایک فیملی میٹر جس سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے جو سول میٹرز ہیں وہ تو ہر جگہ اسٹرکچر ہے. دیکھیں نا کہ ایک پاور آف اٹارنی اس کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، وربل اورل سیل پہ آپ نے کیا ہوا ہے. تو دونوں ایڈریس، ایک لا کو بھی ایڈریس کریں، سسٹم کو بھی ایڈریس کریں، پروسیس کو بھی ایڈریس کریں، کورٹ کو بھی ایڈریس کریں، اور اس کے بعد ججز کی تعداد بھی بڑھائیں، اور اس سارے سسٹم کو جو ہے سیگریگیٹ کریں. جتنی دیر تک سیگریگیٹ نہیں کریں گے، اور وہ سیگریگیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اب اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے پولیٹیشینز کی بھی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے، اور جوڈیشری کی بھی یہ رسپانسبل. آن اے لائٹر نوٹ، مکمل سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ضرورت ہے جوڈیشل سسٹم کو. پورے جوڈیشل نہیں، پاکستان کے جو ہے آپ کو اکنامک سسٹم کی بھی سرجری کی ریکوائرڈ، یعنی کہ ٹیکس بیس بڑھانا، لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا، فائلر نان فائل. اس کے بعد آپ ہمیں اپنا سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے. گورننس کے اندر بھی سرجری ہے، پولیس کے سسٹم کے اندر بھی، جوڈیشری کے اندر بھی ریئلائز کر لینا چاہیے نا کہ اگر سسٹم ری آل کرے، اور ری آل کرے ود بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹس. ہر ملک کو آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ، ابھی آپ چلے جائیں، آپ نیٹ کے اندر ڈالیں کہ پاکستان کا انصاف کا پرابلم کیا ہے، تو وہ آپ کو ٹک بتا رہے ہیں. اچھا وہی آپ چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں، وہ بھی آپ کو، پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ پاکستان کا حل کیا ہے، وہ بھی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی شاید صرف اور صرف نیت چاہیے. نمبر 1 انسٹیٹیوشنل ول چاہیے، نمبر 2 ٹائم بانڈڈ چاہیے، نمبر 3 اس کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ چاہیے. اس پاکستان کو یا پاکستان کے عام آدمی کو جو ہے وہ اپنا سمجھے. اور نمبر 4 جو ہے اس کا ایک اوور سائز اسٹرانگ میکانزم ہو کہ جن ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کی ایگزیکیوشن بھی آئے، اور اس کے اندر جو لیپسز ہیں ان کو گیپ کو فل اپ بھی کیا جائے. پرفیکٹ ہو گیا. ابھی ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن اس وقت انٹروڈیوس ہو چکی ہے ورلڈ وائڈ. لوگ ڈگریز سے اب کوئٹ کر رہے ہیں، اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنی جو ججز ہیں یا لائرز ہیں ان کا جو اس وقت میرے خیال سے 5 سال یا 10 سال کی جو ایک وہ پڑھ کے بیچارے جو ہیں اتنا ٹائم اسپینڈ کر کے ایک لائر بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم ٹرم ڈاؤن کر سکتے ہیں تاکہ ایک جو کوانٹٹی آف ججز ہیں، لائرز ہیں، اس کو بھی انہانس کیا جا سکتے، اس کو بھی انکریز کیا جا سکے تھرو اسکل بیسڈ ایجوکیشن اینڈ یوزنگ ٹیکنالوجی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا آئی ٹی والا میٹر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک انڈیویجول جو ہے وہ سکلز بڑھتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ کوئی بھی آپ بزنس کر لیتے ہیں جی. باقی جو پروفیشنز ہیں، آپ کا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، اس کے لیے آپ کی کوئی نہ کوئی فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. اور جب وہ آپ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آگے چلے جائیں، اور پھر آپ اپنا جو ہے وہ آئی ٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کوپ اپ کر لیں. تو وہ چیز ایسی ہے ہاں. لیکن اس کے علاوہ جو اس کے اندر دیکھیں نا، سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں ہے اس چیز کے اندر، آپ کی فارمل ایجوکیشن لا کی نہیں ہے، تو آپ بہت اچھے جو ہیں وہ آربیٹریشن کر سکتے ہیں، آربیٹریٹر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کہ جن کا کنسلٹنسی جو ہے وہ آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں فارمل ایجوکیشن کے علاوہ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے اس چیز کا کہ اس نظام کے اندر جو ہے اڈیپٹیبلٹی آئے، ٹیکنالوجی آئے، چیزوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے جینوئنلی اس کے ریزولوشن کی طرف جایا جائے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے. اچھا لاسٹ، جوڈیشل ایکٹیویزم، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جوڈیشری جو ہے یا انصاف کا نظام جو ہے اسے انسٹنٹ اور ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ ایکٹیو جو ہے وہ اپنی لیگل باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر پھر کوشچن مارک آتے ہیں. اور وہ کوشچن مارک یہ ہے کہ اگر رول فرض کیا کہ ڈسٹرکٹ کا ہے اور اس رول کو ہائی کورٹ ایزیوم کر لے، اور ہائی کورٹ کا رول سپریم کورٹ کر لے، اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا کر لے یا ایگزیکٹو کا کر لے، تو وہاں کے اوپر جو ہے پھر اس جوڈیشل ایکٹیویزم پہ ایک کوشچن مارک آتا ہے. جوڈیشری کو انسٹنٹ ہونا چاہیے، رسپانسو ہونا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، لیکن اس ایکشن کے اندر جو ہے پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج جو ہے وہ اپنا فوکس ہو اور انسٹنٹلی اس کو ریزالو کرے. اب جوڈیشل ایکٹیویزم سے جب آپ جو ہیں وہ جوڈیشل اوور لیپ کی طرف
چلے جاتے ہیں یا جوڈیشل اوور ریچ کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس کے بعد آپ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن چلے جاتے ہیں یا اسٹیچوٹس جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن وہ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کا اختیار نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، تو پھر اس سے پرابلم آتا ہے. اور یہی اس کی وجہ سے پرابلم یہ آیا ہوا تھا جو پچھلے آپ نے 10-12 سال سے دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو تھی اس نے پہلے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جو ہے 94-95 میں سٹارٹ کی. آہستہ آہستہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور آیا جو جسٹس افتخار چودھری سے جو سٹارٹ ہوا، اور وہ جب کلائمیکس پہ گیا تو اس کو جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار کے اندر چلا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی وہ فیصلے آئے جن کے اندر جو آپ سپریم کورٹ کے آئے ہیں تو ان کو پھر پچھلے سال آپ کو ریورس کرنا پڑا. اس کے اندر آرٹیکل 63A کا بھی فیصلہ آیا، ڈیفیکشن کا آیا، نیب کا آیا، 62(1)(f) کا آیا. تو وہ چیزیں جو ہیں جب آپ ریورس کی طرف گئے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ آیا کہ کسی نہ کسی جگہ جو تھا کسی کورٹ نے یا بینچ نے اپنے اختیارات سے تجاوز، چونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی عدالت وہ کام نہیں کرے گی جس کی اسے جورسڈکشن نہ ہو. اور جورسڈکشن کون سی ہے؟ جو کانسٹیٹیوشن یا لا کے نیچے ہے، چونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور اس کے نیچے عدالتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. لیکن اب عدالت جو ہے وہ یہ کہے کہ آئین کی تشریح کے علاوہ جو ہے میں آئین کے اندر ایسے الفاظ داخل کر دوں یا میرا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے، تو وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ملٹری کورٹس والا آیا ایک معاملہ ہے. 52 سال سے سپریم کورٹ کی ایک ویلیڈیشن ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یا ملٹری لاز کی جو ہے جو نیوی، آرمی اور آپ کا ایئر فورس کا ہے. اب 2023 کے اندر جو ہے جب 9 مئی کا آیا تو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا، ڈائریکٹ ہی چلا گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا یہ لا ہی غلط ہے. یعنی کہ 67 کے لا جو آپ نے بنائے تھے 1972 سے لے کے 22 تک 1875 لوگوں کو آپ نے ٹرائی کیا ہے. اور جس پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر ایک نیریٹو کے طور پہ گیا جب وہ انسیڈنٹ آیا، ان کے دور کے اندر 2018 سے 22 تک 180 سویلینز ہیں جن کو ملٹری کورٹس کے اندر کہا ہے. اور اس ملٹری لاز کو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پروٹیکشن بھی حاصل ہے کہ آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے. اور 52 سال سے آپ اس ملک کے اندر جو ہے لاز بھی چل رہے ہیں، ٹرائل بھی چل رہے ہیں، اور 23 کے اندر خیال آیا کہ یہ لا ہی غلط ہے اور آپ نے ایک سمت جو لے لی. تو وہ میرا خیال ہے کہ حالات کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے. وہی چیز جو دیر پا ہوتی ہے کیونکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہی ہے، آپ پریشر یا نیریٹو یا پبلک سے لیکن الٹیمیٹ آپ کا ریکورس جو ہے وہ تو عدالت ہے. اب عدالت جو ہے، اگر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کمزور آدمی ہیں تو آپ کو جج ہی نہیں بننا چاہیے، اور اگر آپ ڈلیور نہیں کر سکتے تو آپ کو آ جانا چاہیے اس چیز. یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ یہ کمزور بندہ ہے؟ نہیں تو فیصلوں سے پتہ چل جاتا ہے. آپ 2-4-5 دن پاکستان کی کسی بھی عدالت کے اندر جائیں، آپ کو پتہ لگے گا، یا آپ کورٹس کے اندر جا کے پرسپشن لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کون سا جج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون سا جج جو ہے وہ آئین اور قانون سے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے. تو وہ چیزیں کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ کھلی چیزیں اس کے اندر ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، یہ عدالتیں ہماری ہیں، یہ نظام ہمارا ہے، یہ پارلیمنٹ ہماری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ جن لوگوں کی ایکچوئل ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. جس کے پاس اختیار ہے یہ اسی کی ذمہ داری ہے، اور وہ اختیار جن لوگوں کے بھی پاس ہے، اور وہ اختیار یا آپ کو پارلیمنٹ دیتی ہے یا اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ کے نیچے جو لاز ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، یا جو سرٹن انسٹیٹیوشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک کی نظام کی بہتری کے لیے جو ایک آؤٹ ڈیٹڈ، ڈس فنکشنل اور ایک ایسا نظام ہے کہ جو پاکستان کے عام آدمی کی نہ ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر رہا ہے نہ ڈیلیور کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اور باہر جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اس کو ہم نے کس طرح بہتر کر کے جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں اس کے اندر ہم نے کس طرح ایک باوقار اور باعزت مقام لینا ہے. پرفیکٹ. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، جیسے حافظ صاحب نے بتایا، پرابلمس آپ چیٹ جی پی ٹی میں بھی جائیں گے، وہاں پہ لکھیں گے اور اس کے پرابلمس بھی آ جائیں گے اور سولوشنس بھی آ جائیں گے. جو ایک چیز لیک کر رہی ہے پاکستان وہ ہے نیت، وہ 47 سے لیک کر رہی ہے ابھی تک. ابھی ہم کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں نظام کے اندر، کچھ امینڈمنٹ سے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر بہتری آئی ہے، پاکستان کے پولیٹیکل ایٹماسفیئر کے اندر کوئی بہتری آئی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی بھی جو ہے آہستہ سے آ رہی ہے. لیکن دا تھنگ از پرابلم سب کو پتہ ہے،
सॉल्यूशंस भी सबको पता है, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठा रहा या कोई बर्डन नहीं ले रहा या वो पेन नहीं ले रहा कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये सारे स्टेप्स लेना बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और अगर अभी नहीं लिए गए तो यकीन करें, अगर 47 से लेकर अब तक नहीं लिए गए तो ये आगे भी नहीं लिए जाएंगे। इस पे आपका बहुत बड़ा एक किरदार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो चीज़ है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने प्रोफेशनल्स के साथ, कि पाकिस्तान का जो जुडिशल निज़ाम है अब इसको एक ओवरहॉल की ज़रूरत है, इसको एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जब तक हम, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है बीइंग अ मीडिया पर्सन, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको पुश करें, आप इसको शेयर करें, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। लेफ्ट राइट के टॉपिक्स और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप जो हैं बहुत ही, जैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इसके ऊपर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।